वालेकुम दोस्तों, आज मैं हाजिर हूँ आपके सामने हुजूर वकार मिल्लत का एक बहुत ही शानदार वीडियो लेकर। इसमें उन्होंने हमें बताया है कि एक इंसान का अखलाक कैसा होना चाहिए और अल्लाह का अखलाक क्या होता है और उन इंसान को किस अखलाक के हिसाब से जीना चाहिए। वो जो सूरह फातिहा नाजिल हुई उसके अंदर जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की शान बताई गई, उसमें रहीम और रहमान दो जो लक़ब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए आते हैं, वो रहमान और रहीम किस वजह से दो लक़ब आए हैं उसके बारे में भी हुजूर वकार मिल्लत ने हमें बताया है। और साथ ही साथ में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ही अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने क्यों चुना उसके बारे में भी हमें इस वीडियो में जानने को मिलेगा। तो आइए हम इस वीडियो को देखते हैं, इंशाअल्लाह हमें बहुत ही अच्छी जानकारियाँ मिलेगी। आइए शुरू करते हैं। मैं अपनी बात शुरू करूंगा एक सवाल से। सवाल है, मोहम्मद ही क्यों? मेरा सवाल है, मोहम्मद ही क्यों, कोई और क्यों नहीं? ये सवाल आज तक किसी ने पूछा नहीं है, मगर हम तालिबे इल्म हैं और तालिबे इल्म वो ढूंढता है कि कहीं से उसे उसके रब के नाजिल करदा इल्म का सुराग और पता लगता है। मैं समझता हूं, मेरी नजर में इस सवाल का जवाब ये है कि अल्लाह ताला ने अपनी जात और अपने अखलाक, अल्लाह के अखलाक, अपनी जात और अपने अखलाक की तर्जुमानी करने के लिए जिस जात को चुना उसका नाम मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह। अब आप मुझसे पूछेंगे कि अल्लाह के अखलाक क्या है, अल्लाह की जात क्या है, तो मैं आपको ले चलूंगा उस किताब की तरफ कि जिसकी नात में, उस किताब की नात का मतलब होता है सिफत बयान करना, क्वालिटीज बयान करना, जिसकी नात में अल्लाह ताला ने नाजिल फरमाया, ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, ये वो किताब है जिसमें कोई शक नहीं। और इसी किताब में की शुरुआत अल फातिहा से होती है, सूरतुल फातिहा। और सूरतुल फातिहा में हमें ये बताया जाता है कि अल्लाह कौन है और अल्लाह कैसा है और हमें अल्लाह के लिए कैसा होना चाहिए। तो सूरह फातिहा शुरू होती है इस तरह से कि सारी तारीफें, सारी खूबियां उस अल्लाह के लिए हैं जो सारे आलम वालों का यानी कुल जगत का पालनहार है। आसान तर्जुमा है, समझ में आ गया। और वो कैसा है? वो रहमान है, रहीम है, रहम फरमाने वाला है। रहमान का मतलब भी रहम फरमाने वाला और रहीम का मतलब भी रहमत फरमाने वाला। तो रहमान और रहीम में कि अल्लाह ताला दुनिया में रहमान और आखिरत में रहीम, यानी दुनिया में अल्लाह जो रहम फरमाता है, मैं गिनाना शुरू करूं, तुम कलमा पढ़ते हो, मैं कलमा पढ़ता हूं, तुम नमाज पढ़ते हो, मैं नमाज पढ़ता हूँ, रोजा रखते हैं हम, हज को जिसको नसीब किया है हज को जाते हैं, ज़कात जिनका माल है वो निकालते हैं, अल्लाह का नाम लेते हैं, रसूल का नाम लेते हैं, ठीक है। कुछ ऐसे लोग हैं जो अल्लाह को नहीं मानते, है कि नहीं? नमाज तो सवाल ही नहीं होता जब अल्लाह को नहीं मानते। जब मुसलमान ही नहीं तो कहाँ से नमाज, रोजा, ज़कात, हज होगा? मगर एक बात का मुझे जवाब दो, क्या अल्लाह ताला का मामला ऐसा है
کہ اللہ صرف مسلمانوں کو سورج کی دھوپ دیتا ہے، یا صرف مسلمانوں کے کھیتوں میں جو کھیتی ہو رہی ہے، اناج ہو رہا ہے، کیا اللہ صرف ان کے اوپر بارش نازل کرتا ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ صرف مسلمانوں میں جو بیمار ہیں انہیں شفا دیتا ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ ہمارے دل کو ٹھنڈا کرنے کے لیے پیاری پیاری ہوائیں چلاتا ہے تو کیا صرف مسلمانوں کے لیے چلاتا ہے؟ نہیں نا۔ اللہ نے زمین و آسمان کے بیچ میں جو کچھ بنایا ہے یہ صرف مسلمانوں کی اجازت داری نہیں ہے، اس کا یہ ہر ایک کے لیے ہے سمانانتر۔ اس سے پتا چلا کہ اللہ کی نرمی دنیا میں چاہے وہ مسلمان ہو چاہے وہ غیر مسلم ہو سب کے لیے سمانانتر، سب کے لیے ایک ہے کہ نہیں؟ سب کے لیے ایک۔ اسی وجہ سے سورہ فاتحہ میں کیا آتا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین، ساری خوبیاں اس اللہ کے لیے جو تمام عالم والوں کا پالنہار ہے۔ اگر اللہ چاہتا، اگر اس کی مرضی اور منشا ہوتی اور وہ قرآن میں نازل کرتا الحمدللہ رب المسلمین، تو کوئی مائی کا لال تھا جو اس کی ذات اور اس کی کلام پہ انگلی اٹھا سکتا تھا؟ اگر اللہ چاہتا اور اس طرح نازل کر دیتا کہ ساری خوبیاں اس اللہ کے لیے جو صرف مسلمانوں کا پالنہار ہے، کوئی اس پہ اعتراض کر سکتا تھا؟ ارے وہ رب ہے، وہ احکم الحاکمین ہے، مگر سبحان اللہ ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کا پالنہار ہے۔ اور میرے بھائیوں، میں آپ سے سچ عرض کر رہا ہوں کہ جس طرح اللہ کا ویوہار، میں آپ کو ہندی میں سمجھا رہا ہوں، اللہ کا اخلاق، اللہ کا ویوہار ہے، اللہ کی منشا، اللہ کی مرضی، اللہ تبارک و تعالی کا حکم اور سبحان اللہ اس کے دین کی شریعت اسی بات پر ہمیں بلاتی ہے اور دعوت دیتی ہے کہ جس طرح سے ہمارا اپنے بندوں اور مخلوق کے ساتھ ویوہار ہے تم لوگ آپس میں ویسے ہی ویوہار کرو۔ یعنی کیسا؟ نرمی والا۔ کیسا؟ دیکھو ایسا ہے، یہ سورہ فاتحہ کو ہمارے استاد نے ہمیں پڑھایا اور ہمارے سب سے پہلے استاد تھے ہمارے والد۔ سورہ فاتحہ کی تفسیر میں نے اپنے والد سے پڑھی، تو میرے والد الحمدللہ انہوں نے سورہ بقرہ شریف کی پوری تفسیر کری ہے انگریزی میں، وہ تقریباً 1000 صفحات پر مشتمل ہے۔ ان 1000 صفحات میں تقریباً 250 صفحے 250 صرف سورہ فاتحہ کی رب العالمین، صرف ان دو جملے، ان دو کلمے، صرف ان کی تفسیر میں انہوں نے 250 صفحے لکھی۔ تو میرے والد فرمایا کرتے تھے کہ بیٹا سورہ فاتحہ یعنی دروازہ کھلنے والا دروازہ ہے نا، فاتحہ کا مطلب کیا ہے؟ دروازہ کھلنے والا۔ یہ فرماتے تھے کہ قرآن کے علوم کی طرف دروازہ کھلنے والی صورت ہے، کھولنے والی صورت ہے، اور قرآن میں جو آ رہا ہے اس کے بارے میں بتانے کے لیے اللہ نے یہ صورت جو ترتیب میں آئی ہے لوح محفوظ کے مطابق وہ سب سے پہلے آئی ہے، اور فرماتے تھے کہ یہ اسلام کی آئین ہے، کانسٹیٹیوشن۔ جو سورہ فاتحہ کو سمجھ لے گا وہ مسلمان ہو کر وہ مسلمان کی طرح زندگی جینے کا سلیقہ سیکھ لے گا۔ والد فرمایا کرتے تھے ہمارے، سبحان اللہ۔ تو کہتے تھے، اور ہم نے تو سیکھا اس سے اپنے بزرگوں سے، اپنے استاد اول سے، کہ
جس طرح اللہ کا ویوہار ہے اپنی مخلوق کے ساتھ، اسی طرح کا ویوہار مخلوق کا آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ہونا چاہیے. اور یہ کل ملا کے ہمارا زندگی کا مقصد ہے، مقصد حیات ہے. ہمیں پیدا ہی اس لیے کیا گیا. اللہ اکبر. تو میں عرض کیا تھا شروع میں کہ محمد ہی کیوں اللہ تعالیٰ نے مکے کی خاردار وادی میں ایک برگزیدہ بندے کو اپنے آخری رسول کے طور پہ چنا. تو کیوں چنا؟ سبحان اللہ. اس لیے چنا کیونکہ صحیح معنی میں اگر اللہ کی ذات کی اور اس کے اخلاق کی ترجمانی کرنے کے لیے اگر آپ کسی ذات پہ نظر ڈالیں گے پوری تاریخ میں، تو ہمارے آقا اور مولا محمد رسول اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا آپ کو نظر نہیں آئے. حق بات اور صحیح بات یہی ہے. حق بات اور صحیح بات یہی ہے. رسول اللہ علیہ السلام کی زندگی کا میں ایک واقعہ بتاتا ہوں. ابھی آپ کی جوانی ہے، عمر تقریباً 30-33 سال ہوگی، اور صاحب کعبۃ اللہ شریف کے رینوویشن کا کام ہوا. کعبے کی رینوویشن، تعمیر نو کا کام ہو رہا تھا. اور کعبے کا کام ہو رہا تھا تو سنگ اسود جو جنتی پتھر اللہ تعالیٰ ہم سب کو دکھائے، ہم سب چاہیں پھر سے حالات نارمل ہو، ہم سب چاہیں دعا کرو اس 12ویں کے صدقے میں اللہ ہماری دعا قبول فرمائے. تو صاحب اب وہ جو پتھر تھا سنگ اسود، حجر اسود، اس کو اتار کر لیا گیا تھا. دیواروں کی ریپیئرنگ چالو تھی کعبے کی. جب ریپیئر ہو گیا تو اب ظاہر سی بات ہے یہ ایک مقدس چیز ہے. کون سی؟ حجر اسود. تو اب اس کو اٹھا کے واپس رکھنا ہے. تو مکے کے سرداروں نے قبیلے کے آپس میں جنگ چھڑ گئی کہ کون اس کو اٹھا کے رکھے گا. وہ ہوتا ہے نا کہ کن چودھری صاحب کی مونچھ سب سے بڑی ہے نا. ایک عام طور پہ ایک فکری ہوتی ہے، ورچسو کا معاملہ آ گیا. یہ سنو ہندی میں، ورچسو کا معاملہ آ گیا کہ اب کون اس کو اٹھا کے رکھے. تو صاحب آپس میں بڑا بحث و مباحثہ ہونے لگا. اور بحث و مباحثہ ہوتے ہوتے آخرکار یہ جو ہے فیصلہ ہوا کہ اب مسجد حرام جو ہے اس کے دروازے سے جو پہلا شخص صبح میں آئے گا اس کو ہم اپنا فیصل اور حکم بنائیں گے. اور اللہ کی کرنی، اللہ کا حکم کہ پہلا شخص جو داخل ہوتا ہے وہاں سے وہ ہمارے آقا اور مولا حضور محمد رسول اللہ. آپ تشریف لے کے آئے اور یہ یاد رکھیں کہ ابھی رسول اللہ نے اعلان نبوت نہیں فرمایا ہے. ابھی رسول اللہ کے اوپر اللہ تعالیٰ نے وحی نہیں نازل فرمائی ہے. رسول اللہ تشریف لائے، لوگوں نے دیکھ لیا کہ آپ فیصلہ کیجیے کہ سنگ اسود کو کون اٹھا کے واپس اپنے مقام پہ رکھے گا. سبحان اللہ. آقا اور مولا نبی امی علیہ السلام نے اپنے کندھے پہ اپنی غذا اتاری اور نیچے بچھا دی، اپنی چادر سے بھی بچھا دی، اور چادر سے بھی بچھا کر دونوں ہاتھوں سے پتھر لے کر اس چادر پہ رکھا. اور پھر فرمایا اے فلانے قبیلے کے سردار ادھر آؤ، اے فلانے قبیلے کے سردار یہاں آؤ، اے فلانے قبیلے کے سردار یہاں آؤ. اس طرح سے انہوں نے بڑے بڑے سرداروں کو چنا جتنے بھی قبائل کے تھے اور کہا ایک ایک چادر کا کونا پکڑ لو. ایک ایک چادر کا کونا پکڑا، فرمایا اٹھاؤ. سب نے مل کر ایک ساتھ اٹھائی چادر، ایک ساتھ اٹھائی. کہنے کے کعبے کے پاس لے چلو. لے گئے. آپ نے جب کعبے کے پاس آ گئے آپ نے اپنے ہاتھ سے سنگ اسود اٹھا کر کعبے میں جس جگہ تھا اسی جگہ پہ سب فرما دیا. یہاں پر رسول اللہ علیہ السلام نے خدا داد حکمت
جو اللہ نے انہیں عطا فرمائی تھی، اس خداناک حکمت نے اس دن بہت بڑے جنگ اور جھگڑے سے وہاں کے لوگوں کو محفوظ کر دیا. اور یہ وجہ کیوں ہوئی؟ کیونکہ ان کے اندر وہ اخلاق ہیں جو دوسروں میں نہیں پائے جاتے. مکے کے لوگوں نے بھی ان کو اپنا سردار اس لیے تو بنایا تھا کہ مکے کے لوگ رسالت کا اعلان کرنے سے پہلے، بعثت سے پہلے مکے کے لوگ رسول اللہ کو محمد بن عبداللہ سے زیادہ دو ناموں سے جانتے تھے. ایک تھا الامین، امانت دار، اور دوسرا تھا صادق، سچا. اور یہ اخلاق جو ہے رسول اللہ علیہ السلام کے، ظاہر سی بات ہے امانت داری لوگوں سے تعلق رکھتی ہے. لوگ ان کے پاس امانت رکھتے، سرکار ان کو محفوظ رکھے، ان کی امانتیں ان کو واپس کیا کرتے. رسول اللہ علیہ السلام سے کوئی بات کرتا، آپ ہمیشہ سچ بات فرمایا کرتے. پتہ کیا چلا کہ یہ وہ اخلاق ہیں رسول اللہ علیہ السلام کے جو اللہ رب العزت نے ان کو عطا فرمائے، اور ان کے جیسا اس میدان جنگی پر کوئی دوسرا نہیں ہے. یہ تو ایک معاملہ ہوا. دوسرا معاملہ صلح حدیبیہ کے وقت ہوا. مکے سے 14.5 کلومیٹر دور مکان حدیبیہ ہے. 6 ہجری اور 6 ہجری کو رسول اللہ اپنے 1400 صحابہ کے ساتھ احرام پہنے ہوئے عمرہ کرنے مکے تشریف لا رہے تھے. مدینے سے 14.5 کلومیٹر رہ گیا تو مکے کے سردار باہر آئے، کہنے لگے ہم تمہیں عمرہ نہیں کرنے دیں گے، تمہیں اور تمہارے ساتھیوں کو عمرہ نہیں کرنے دیں گے. رسول اللہ علیہ السلام نے ان کے ساتھ نیگوشیشن کیا. آج میں اپنے مسلمان بھائیوں سے ایک بات عرض کرتا ہوں کہ ہمارے مسلمان بھائی جذبات میں اور جوش میں فوراً آ جاتے ہیں. اگر آپ اپنے رسول کی زندگی کا مطالعہ کریں، اگر آپ اپنے رسول کی سیرت کا مطالعہ کریں، تو آپ کو رسول اللہ نے جو زندگی جینے کا طریقہ دیا ہے اس پہ عمل کریں گے تو فائدے میں رہیں گے. صلح حدیبیہ کی تاریخ اٹھا کے دیکھیے، بظاہر ایسا لگتا ہے کہ رسول اللہ نے ایک قدم پیچھے لیا ہے، سمجھ رہے ہیں، مگر یہ ایک قدم پیچھے لینا دراصل اسلام کی حقانیت کی فتح پہ مبنی ہے، بے دلیل ہے. رسول اللہ علیہ السلام نے ان کے ساتھ صلح کری، یہاں تک کہ ایسی صلح کری کہ مولا علی صلح نامہ لکھنے کو تیار نہیں تھے. کیوں؟ کیونکہ رسول اللہ نے فرمایا لکھو محمد رسول اللہ کی جانب کے درمیان اور اہل مکہ کے درمیان کی صلح ہے. مکے والے کہنے لگے یہی تو ہمارا جھگڑا ہے، ہم تو تمہیں رسول مانتے ہی نہیں ہیں، لکھو محمد بن عبداللہ اور اہل مکہ کے بیچ میں یہ صلح ہے. حضرت مولا علی نے فرمایا نہیں، میں نے لکھوں گا. آقا کریم علیہ السلام نے مولا کو حکم دیا، علی لکھو لکھو. رسول اللہ علیہ السلام نے حکمت سے کام کیا، سبحان اللہ. اور اس کے بعد عالم نے وہ دیکھا، ساری دنیا نے وہ دیکھا کہ مسلمان جھوک در جھوک فاتح بن کر کعبے میں داخل ہوئے، اور بلال حبشی نے کعبے میں چڑھ کر چھت پر اذان دی. سبحان اللہ. یہ کیسے ہوا؟ یہ اخلاق نبوی اور حکمت نبوی کی وجہ سے. رسول اللہ علیہ السلام ہمارے آقا اور مولا کی سیرت کو ہمارے نوجوانوں میں اس وقت عام کرنے کی بہت ضرورت ہے، بے حد ضرورت ہے. آپ رسول اللہ کو ایز اے کمانڈر دیکھیے، آپ رسول اللہ علیہ السلام کو ایک حاکم کے روپ میں دیکھیے، آپ رسول اللہ علیہ السلام کو
ایک بھائی کے روپ میں دیکھیے کہ کیسے رسول اللہ علیہ السلام کا ویوہار تھا، ایک شوہر کے روپ میں دیکھیے. سبحان اللہ. جب فتح مکہ ہوئی اور رسول اللہ علیہ السلام مکے میں داخل ہوئے، آپ نے حکم دیا اپنے خدام کو کہ میرا عریش کہتے ہیں شامیانے کو، آپ نے فرمایا میرا خیمہ اور میرا عریش فلاں جگہ لگا دو. لوگوں نے لگایا، رسول اللہ علیہ السلام تشریف لے گئے. لوگوں نے پوچھا کہ یہاں پہ کیوں لگایا ہے؟ تو عرض کیا گیا معلوم نہیں کس کا مکان ہوا کرتا تھا یہاں پر، جہاں پر خدیجہ الکبریٰ کا مکان ہوا کرتا تھا. ام المؤمنین سیدہ خدیجہ کا یہاں پہ مکان ہوا کرتا تھا. حضرت گرامی، آپ کسی بھی رول میں زندگی کے دیکھ لیجیے، رسول اللہ علیہ السلام کو آپ کو صحیح معنی میں انسان بن کے جینے کی جو ہے تمیز ہو جائے گی اور معلوم ہو جائے گا اور سراغ مل جائے گا. تو یہی چند باتیں میں آپ سے عرض کرنے یہاں پہ آیا تھا کہ آقا کریم علیہ السلام کی سیرت پاک کو کا ادھین کیجیے. آج کل تو ماشاءاللہ بہت سارے ریسورسز ہیں، ایسا تو نہیں ہے کہ کتابیں اویلیبل نہیں ہیں. کتابیں اویلیبل نہیں ہیں تو لوگوں کے پاس انٹرنیٹ ہے. انٹرنیٹ کے ذریعے آپ سیرت کی کتابیں آپ ڈاؤن لوڈ کر کے گوگل کر کے وکیپیڈیا پر آپ اسٹڈی کر سکتے ہیں کہ اور جس لینگویج میں چاہے آپ پڑھ سکتے ہیں. ضروری نہیں اگر آپ کو انگریزی نہیں آتی کوئی بات نہیں، اردو نہیں آتی کوئی بات نہیں، آپ ہندی میں گوگل کریے اور آپ کو رسول اللہ علیہ السلام کی سیرت کے بارے میں بہت کچھ معلومات انٹرنیٹ کے ذریعے مل جائے گی. بجائے اس کے کہ ایک دوسرے پہ کمنٹ کیسے یا الٹی سیدھی پوسٹ فارورڈ کریں. اگر انٹرنیٹ کا استعمال ہے، سوشل میڈیا کا استعمال ہے، تو ایسا استعمال کریں کہ جس پر قیامت کے دن اللہ کے مواخذہ نہ، علم حاصل کرنے کے لیے اس کا استعمال کریں. یہ میں اپنے نوجوانوں سے خاص آگرہ کرنا چاہوں گا. اور آخر میں آپ لوگوں سے درخواست بھی کروں گا کہ آپ لوگ دعا کریں کہ اللہ رب العزت مجھے صحت اور عطا فرمائے. اور میں آپ لوگوں کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پیارے حبیب علیہ السلام کو سب کو خیر آپ سب کو سلامت رکھے، ہر زمینی آسمانی بلا سے محفوظ فرمائے. اللہ تعالیٰ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب کو خیر ہماری اس مختصر سی بزم اور محفل کو شرط قبولیت عطا فرمائے. ہم نے جو کچھ کہا، جو کچھ پڑھا گیا، جو کچھ سنا گیا، اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن ہمارے لیے اس کو ذریعہ بنائے ہماری بخشش کا. اس محفل کے برخاست ہونے سے پہلے اللہ ہمارا نام بخشے ہوں میں لکھے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.